बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 3 प्लस। मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक साहब और असद चौधरी साहब। इमरान खान के साहिबजादों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुज़श्ता दिन, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला नतीजा आ चुका है। और इमरान खान जो जेल में कैद हैं, इमरान खान की जेल में सहूलियात के हवाले से अथॉरिटीज़ ने अहम फ़ैसला किया है। वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान का जो सियासी पारा है, वो दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। बहुत सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं, अपोजिशन अलायंस में भी आ चुके हैं, और आइंदा के लाए अमल के हवाले से भी जो उनका प्लान है, वो काबिल अमल है। सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, यानी वो अमली तौर पे कुछ इक़दामात करने की तरफ जा रहे हैं। उसके हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा जो एक और अहम मामला है, जो सूबों वाला मामला है, वो जिस तरह गुज़श्ता दिन भी हमने बात की थी कि वो तो हर सूरत बनाना है, वो पैगाम आ चुका है, लेकिन पीटीआई पहली दफ़ा अब ये फ़ैसला कर चुकी है कि वो इस प्लान का हिस्सा नहीं बनेगी, और अपोजिशन का मुश्तरका मौक़िफ़ होगा, और पीपल्स पार्टी उस मौक़िफ़ पे उनके साथ आने को तैयार है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा एक अहम मामला है, और ये वो इश्यूज़ हैं दो जिनके ऊपर कम बात होती है, लेकिन ये भी एक इंसानी अलमिया आप इसको कह सकते हैं। यानी इंसानियत के साथ जिस तरह की तौहीन दो जेलों में, कोट लखपत जेल और एक अडयाला जेल, और कोट लखपत जेल में कैदियों के जो ज़िंदगी को लाख खतरात हैं, वो जो बीमार हैं, आए रोज़ कोई ना कोई उन पीटीआई के रहनुमाओं में से किसी न किसी इलाज किसी न किसी बीमारी की वजह से अस्पतालों में होते हैं, और दूसरी अडयाला जेल में कैद ईमान मज़ारी हैं, और उनके हवाले से तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। आज बहुत खौफनाक मालूमात सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं हम। और इसमें यानी इमरान खान की ज़ाहिर है मुलाकातें भी गुज़श्ता रोज़ उनकी फ़ैमिली से भी हुई, यानी उनकी वाइफ से भी, उनकी बहन से भी। तो वो मुलाकातों का ज़रा थोड़ा थोड़ा सा अहवाल कि किस कौन कब मिला, वो भी ज़रा आपके सामने रखेंगे। आगाज़ ये हम ये जो मौलाना फजलुर रहमान का जो आज भी उन्होंने खिताब किया, कल भी किया, परसों भी किया, मुसलसल 3 दिन की उनकी जो गुफ्तगू है, वो जिसको रिपीट भी शायद नहीं किया जा सकता। और क्यों वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आप थोड़ा सा उसके ऊपर बात करें, फिर हम बताते हैं कि किस तरह आगे वो उनका लाएअमल क्या होगा, वो क्या करने जा रहे हैं, और कितने वो संजीदा हैं, उसके ऊपर भी बात करते आज से कुछ माह पहले मौलाना फजलुर रहमान बलूचिस्तान में एक जलसा या वर्कर कन्वेंशन करते हैं और वहाँ से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और वो एक सख्त गुफ्तगू करते हैं जो इतनी लाइमलाइट में नहीं आ पाती। उसके बाद कसूर में वो एक गुफ्तगू करते हैं जिसके ऊपर उनसे माफ़ी का मुतालबा किया जाता है। फिर बात बढ़ते बढ़ते वो माफ़ी क्या मांगते हैं, उन्होंने 2 रोज़ के बाद इस्लामाबाद में एक वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया, उससे ज़्यादा सख्त बातें की। फिर मीनवाइल इनकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान या अपोजिशन लीडर्स या पीटीआई उनके साथ रवाबित आगे बढ़ते गए। मौलाना के वो जो एम्बेसी रोड में बंगला नंबर 6 है वो फिर अहमियत हैं। बंगला अख्तियार नंबर करता रहा 7। 7। और उसके बाद फिर एक नतीजा भी आया जो गुज़श्ता रोज़ ये इसलिए भी अहम है, इस पे बात होनी चाहिए कि जो अपोजिशन क़ुव्वतें हैं वो जब कल उनका पहला पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ परसों, तो उसमें उन्होंने 24 अगस्त को अपने लिए एक बड़ा खुशाइंद और एक नेक दिन, ज़बरदस्त दिन जो है वो करार दिया। और फिर आज यानी गुज़श्ता रोज़ एक मरतबा फिर अब वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी जो हुई 2 रोज़, एक मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर, एक पार्लिमान के बाहर, उन्होंने जो गुफ्तगू की, और फिर पार्लिमान के अंदर मैं आपसे आऊँगा कि वो जो एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें एग्जैक्टली अंदर क्या हुआ, करने क्या वो जा रहे हैं। और फिर आता है आज का मामला, यानी आज कहीं रावलपिंडी या इस्लामाबाद में वो जी, कोई कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रावलपिंडी रहे जीटी थे। रोड। अब मौलाना फजल रहमान वहाँ पे जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, अब बहुत सारे लोग इसको ये भी जोड़ते हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो वो अपोजिशन की एक पार्टी के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं, या उनकी इस गुफ्तगू को अमलन वो मानने को तैयार नहीं है, उनकी इंटेंशन पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन रोज़ बरोज़ मौलाना की जो गुफ्तगू है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो मुझे सोचने पे मजबूर करता है कि अगर मैं उनका एक लम्हे के लिए ये बात तस्लीम भी कर लूँ कि मौलाना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेल रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट को ऐसी क्या पड़ी है कि उनका वो मामला जिसको वो बड़ा हसास समझते हैं, जिस पे वो किसी सियासतदान को अलाउ नहीं करते गुफ्तगू करना, वो कोई सहाफ़ी करे तो उसके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं, वो मौलाना कर रहे हैं, बड़ी शद्दोमत से कर रहे हैं, और रोज़ाना वो मज़ीद एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, जैसे आपने कहा वो एक सीढ़ी और चढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें मुझे इस और ऑन थ्योरी में, रिकॉर्ड ये बात कर ऑन रहे हैं, रिकॉर्ड ये कैमरों बात पे। करें, तो इसलिए मुझे इस थ्योरी पे यकीन बिल्कुल नहीं है। मौलाना को संजीदा मसाइल हैं, उन संजीदा मसाइल की वजह से अब मौलाना ने शायद एक
حتمی لڑائی کا فیصلہ کیا ہے، اور ریسنٹ قانون سازی کے اوپر بڑا زور بڑا زبردست زور انہوں نے دیا۔ اب دیکھیں نا، وہ روزانہ کی بنیاد پر گفتگو کر رہے ہیں، ڈیفینس فورسز ایکٹ کو تنقید کا نشانہ، آئین کی خلاف ورزی، شریعت یا اسلام سے اس کو جوڑ کے۔ تو پاکستان کے موروثی حالات میں وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ تلخ تو ہے، ہوں لیکن اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ وہ گفتگو کیوں نہ ہو۔ ہوں کیا وہ گفتگو حقیقت پسندانہ نہیں ہے؟ کیا اس کو ایڈمنٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہ کہتے ہیں نا وسیع القلبی کا مظاہرہ نہیں کرنا اور چاہیے؟ المیہ یہ ہے کہ وہ گفتگو اس وقت کرنے کے لیے کسی کو اجازت ہی نہیں ہے، یعنی یہ گفتگو عمران خان کرتے تھے جیل میں ہے، اس کے علاوہ باہر تو خاموشی تھی، اور اس میں ایک آواز اٹھی ہے اور سسٹم کے اندر سے اٹھی ہے، تو یہ بڑی چیز تو ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی وہ بات نہیں کر پائی، تو ایک حقیقی اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ سینیٹر مشتاق کیا کرتے تھے، کوشش کر رہے تھے۔ وہ جو ایکسٹریم ریڈ لائن بتائی جاتی ہے مقتدرہ کی، اس کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس وقت وہ کہاں ہیں؟ گزشتہ 18 20 25 دن کی کہانی وہ ڈسکس بھی نہیں ہو رہی۔ اب وہ مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، تو یہ خاصا اہم معاملہ ہے۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان نے جس طرح صوبے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ صوبے بنانا چاہتی ہے، ان کا منصوبہ ہے، اس پہ وہ کام کر رہے ہیں، بڑی شدت سے کام کر رہے ہیں، ذہن سازی کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اس میں تمام فورسز کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔ تو جو صوبوں والی بات ہے، سچوئی صاحب اس پہ ابھی گفتگو کریں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن کو صوبوں والے معاملے پہ اکٹھا کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، وہ جو فلیگ بیریئر تھی اس ملک میں نئے صوبوں کی، وہ اب مروزی حالات میں صوبوں کی مخالفت پہ آ گئی ہے۔ تو صوبے بنانے ہیں، وہ اگر وہ جو منیف فاروق صاحب سمجھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل، ان کی کور ٹیم اور شہباز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے، تو جو حکومتی الائنس ہے یا جو وہ لوگ جنہوں نے صوبے بنانے ہیں، ان کا کوئی ایک ایسا اتحاد اکٹھا نہیں ہوا، قائم نہیں ہوا۔ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن کا، جو صوبوں کی مخالف فورسز ہیں، ان کا ایک اتحاد بنا لیا ہے۔ تو اس لیے یہ خاصا اہم ہے، اور اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان روزانہ کی بنیاد پہ یہ گفتگو کر رہے ہیں، اس کا کوئی لاجیکل کنکلوژن کب کیا ہوگا؟ نکلے گا؟ کیا وہ سڑکوں پر بھی آنے کو تیار ہیں؟ اس لیے میں آپ سے ایس ایچ او صاحب کے پاس جانے سے پہلے ہوں کہ یہ جو پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے، وہ ایگزیکٹلی اس میں کوئی اندر کی کہانی سامنے آئی ہے؟ اچھا، ایک تو پارلیمانی پارٹی کے مشترکہ اجلاس کا میں مختصراً احوال بتا دوں۔ ویسے تو یہ ایک پرانی اسٹوری اب ہو چکی ہے، لیکن چونکہ وہ اجلاس کے اندر صورتحال بتانا بھی اہم ہے کہ اندر کیا ہوا ہے۔ وہ بیسیکلی سٹارٹ ہوا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کا آغاز کیا، ممبرز تقریباً 10 سے 12 رہنماؤں نے اپنی گفتگو کی، مولانا کو ویلکم کیا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ان 10 سے 12 لوگوں کی گفتگو کا ایک مدعا تھا کہ اب ہمیں اس کے بعد مشترکہ لایا عمل بتانا ہے۔ ہم صرف باتوں کی حد تک، ملاقاتوں کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، ہمیں کوئی حکمت عملی اسٹریٹجی، سیاسی اسٹریٹجی ڈیوائز کرنی ہوگی، جس کو پھر جب یہ گفتگو ختم ہو گئی تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کی، محمود خان اچکزئی نے بھی گفتگو کی وہاں پہ، لیکن آخر میں مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کی، اور اس گفتگو کے اندر انہوں نے 26ویں ترمیم سے معاملہ شروع کیا، جو کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اس حوالے سے یہ تفصیلی پی ٹی آئی کے ساتھ اپنا سفر اور یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد انہوں نے آخر میں جب یہ گفتگو کا اختتام کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک چیز جو آپ سب لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ لوگ مجھے خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کا مقصد ان کا بتانا یہ ہے کہ اب آپ میرے ساتھ ہیں اور میں آگے اب لے کے چلوں گا معاملات کو۔ تو اس پہ پی ٹی آئی، چونکہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کی یہ مرضی تھی کہ مولانا کسی طرح سے اس کو لیڈ کریں، اور وہ الائنس کی صورت میں انہوں نے کل یہ بات کی، اور اور جنید اکبر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس الائنس کو عمران خان کی حمایت بھی حاصل ہے۔ حمایت بھی حاصل ہے۔ اچھا، اس پہ تو ہم بہت بات کر چکے ہیں کہ عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انگیجمنٹ کا خود کہا تھا، اور ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ بات کی، ذرا یہ بتاتے ہیں وہاں پہ جو لوگ موجود تھے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو باتیں آپ کے دل میں ہیں وہی باتیں میرے دل میں بھی ہیں، تو ہم مشترکہ ساتھ چلیں گے، مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے، ہم پارلیمنٹ کے اندر، ہم پارلیمنٹ کے باہر۔ اور یہ جے یو آئی کے ذرائع سے بھی ظاہر ہے، ان کی طرف سے بھی، اور خود پی ٹی آئی نے کل اجلاس کے اندر بھی یہ بات کی، پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے بات کی کہ ہمیں اب نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر بلکہ پارلیمنٹ کے باہر بھی مشترکہ جدوجہد کرنی چاہیے۔ تو یہ بات مولانا فضل الرحمان کے بیک آف مائنڈ پہ ہے، اور وہ اس بات پہ کنونسڈ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر تو ظاہر ہے انہوں نے قانون سازی کی مخالفت کرنی ہے یا جو بھی کردار ادا کرنا ہے، حکومت کے اوپر پریشر ڈالنا ہے، لیکن پارلیمنٹ کے باہر کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی جماعت، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آلریڈی تحریک کے اندر ہیں، یعنی وہ ورکرز کنونشن اب تقریباً ڈیلی کی بنیادوں پہ انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ ابھی اس کے بعد مولانا سکھر جا رہے ہیں، سکھر کے بعد وہ لاہور میں
जलसा करने जा रहे हैं, वो यानी वर्कर्स को मुतहरिक कर रहे हैं। जो गुफ्तगू वो करते हैं वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर, उनकी गुफ्तगू ये इंडिकेट करती है कि वो वर्कर्स को तैयार कर रहे हैं। आज की गुफ्तगू में जो उन्होंने, उनका एक पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने ये कहा कि हमारा फ़र्ज़ है, अब हमने हक बात करनी है। और उसके बाद साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब हक बात करते हैं तो आजमाइशें आती हैं, आजमाइशों में फिर हमें इस्तकामत का मुजाहरा करना है। वो अपने वर्कर्स को तैयार कर ठीक रहे है, हैं वो इस हवाले से उस, तैयार कर रहे हाँ, हैं। अब मैंने जो गुफ्तगू सुनी है सच्चोई साहब, मौलाना फजल रहमान बार-बार जब नए सूबों की बात करते हैं, तो 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहते हैं कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट को वो हज़म नहीं हो रही, और नए सूबों के पीछे के वो मकासद भी बताते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा सिस्टम में हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून मुकम्मल खामोश है, वो इस पर कोई गुफ्तगू नहीं कर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा जो सूबाई हैं वो भी, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी दबे अल्फाज में इंडिकेशन तो दे रहे हैं कि वो सिंध डिवाइड नहीं होने देंगे, उस हवाले से हर किस्म के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भुगतने को तैयार हैं। तो क्या ये जो मौलाना पीपल्स पार्टी का भी मुकदमा लड़ रहे हैं, तो मौलाना के पीछे पीपल्स पार्टी की भी सपोर्ट है, और क्या इस मौजूदा अलायंस में पीपल्स पार्टी भी शामिल हो सकती है? आपको क्या लगता आपने है? दबे अल्फाज की बात की, जो सब आपकी इजाज़त से नासिर हुसैन साहब, शाह साहब टीवी पे ये कह चुके हैं कि हम सिंध गवर्नमेंट भी कुर्बान करने को तैयार हैं और अपनी सियासत भी कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। ये बड़ी स्टेटमेंट थी, और ज़ाहिर है उन्होंने क़यादत की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं दी। बहुत शुक्रिया। देखें, एक तरफ मौलाना है, एक तरफ पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है। मैं क्योंकि 3-4 मुख्तलिफ चीज़ों को मैंने स्ट्रेट एड्रेस करना है, हुँ, जो मेरे दिमाग में आए कि आपकी गुफ्तगू से मैंने जो अख़ज़ की। एक ये जो सवाल था ना कि वो पीपल्स पार्टी का मुकदमा भी लड़ रहे हैं, हुँ, तो रज़वान साहब मुझे ये लगता है कहीं न कहीं कि वो सिर्फ़ पीपल्स पार्टी का मुकदमा ही नहीं लड़ रहे। तो वो कहीं न कहीं नून लीग और नवाज़ शरीफ का मुकदमा भी लड़ रहे हैं। हुँ, मुझे नहीं पता कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं मौजूदा हालात में, मौजूदा सूरत-ए-हाल में वो नए सूबे क्यों बनाना चाहेंगे। ज़ाहिर है उनकी कोई इस तरह की गुफ्तगू हमारे सामने नहीं है, तो हतमी तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक यानी शक की बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि वो क्यों चाहेंगे कि पंजाब में जहाँ उनकी बेटी की हुकूमत है, वहाँ पे कोई नया सूबा बना दिया जाए इस सूरत-ए-हाल में। एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा मौलाना फजल रहमान साहब का। आपको याद होगा कि जब तहरीके अदम एतमाद आनी थी इमरान खान साहब के खिलाफ, तो पार्लियामेंट लॉजेस में कुछ जेयूआई फे के अरकान थे, जी, पुलिस उनको का शायद धावा, गिरफ्तार करने या पुलिस ने धावा बोल अच्छा दिया था। नहीं, उन वहाँ पे कुछ कारकुनान थे, हुँ, उन कारकुनान को वहाँ से निकालने के लिए पुलिस पहुंची थी। शायद कोई गिरफ्तारी भी एक आधी हुई थी, मुझे एग्जैक्टली जी, याद उनके नहीं है। कैमरे गिरफ्तार हुए थे, वज़ीरिस्तान से थे वो। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद ये हुआ था कि उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में आप जहाँ-जहाँ हैं सड़कें बंद कर दें। मुझे नहीं पता कहाँ-कहाँ सड़कें बंद हुई, लेकिन जो 2-4 जगह मुझे याद हैं, एक किला अब्दुल्ला बलूचिस्तान में कोई जगह है, शायद वहाँ पे कुछ लोग निकले थे सड़कों पे। केपीके के कुछ इलाकों में लोग निकले थे और अहम शाहराहों को बंद किया था। और सिंध के अंदर भी गालिबन सखर सिंध उस में भी उस जेयूआई की पोर्शन एक्सिस्ट में भी करती है। कुछ हुँ, सड़कें बंद हुई थी। यानी मौलाना फजल रहमान फौरी तौर पे इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो करने की अहलियत रखते हैं। वो अवाम में पीटीआई के साथ निकल के आएँ या ना आएँ, ये ज़ाहिर है दूर की कौड़ी है। हुँ, लेकिन जब वो मुश्तरका अपोज़िशन पार्लियामेंट की हद तक करने को तैयार हैं, और इस सूरत में जब पीटीआई कहती है कि हम 27 सितंबर को निकलेंगे, और पीटीआई 27 सितंबर को निकलती है, और ज़ाहिर है हुकूमती वज़रा हमेशा की तरह बताना शुरू करेंगे कि अटक क्रॉस नहीं करने देंगे। कोई छोटा-मोटा वाक़या, इंसिडेंट, हुँ, तसादम, मिसहैप कुछ भी हो, तो क्या मौलाना फजल रहमान पीटीआई को या ये जो अपोज़िशन की मुश्तरका मुश्तरका, क़यादत है हुँ, उसको ये कहेंगे कि यार मैं तो पार्लियामेंट के तक हूँ, जी, मैं सड़क पे हुँ, आपके साथ नहीं हूँ। ज़ाहिर है हुँ, यकीनी तौर पे ऐसा नहीं होगा। हुँ, वन वे और अदर हुँ, मौलाना फजल रहमान, अगर पीटीआई निकल के आएगी, हुँ, अपोज़िशन में अचक ज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं कि हम सड़कों पे आ रहे हैं, हुँ, तो मौलाना भी यकीनी तौर पे हुँ, हुँ, वो उनके साथ ना आएँ, हुँ, अपना कंटेनर, अपनी गाड़ी अलहदा से ले आएँ, हुँ, ये एक अलहदा मुद्दा है, लेकिन उनको सड़क पे आना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान के ऊपर एक तरफ अब से आज नहीं, यानी चंद रोज़ से जब मौलाना सख्त लाइन उन्होंने ली है, तो हुकूमत वक़्त तो उस तरीके से उनके ऊपर तनकीद अभी तक हमने नहीं देखी। हमने कुछ मखसूस प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए मौलाना के ऊपर तनकीद होती देखी है,
ہم نے مختلف صحافیوں کو دیکھا ہے, مختلف صحافی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, ایکٹیوسٹ کہہ لیں, جو کبھی تو وہ تھی نا لیکس جولین اسانج کی, وکی لیکس, کبھی اس کا وہ اس کی وہ لیکس جو ہیں اس کا تذکرہ, کبھی کو فارم ہاؤس, کبھی اس طرح کی چیزیں. یقیناً وہ ہر سیاستدان جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ لوگوں کو بتایا کیا ہے, کتنی مال و دولت اس نے جمع کی ہے. یعنی وہ مولانا کے خلاف جو کام کبھی پی ٹی آئی کیا کرتی تھی اب وہ ادھر سے ہونا شروع ہو گیا. نون لیگ واضح طور پہ سامنے نہیں آئی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب مولانا نے بڑی سخت گفتگو کی تھی تو کچھ دیر میڈیا پہ ضرور یہ مدعا بنا, لیکن بعد میں اسکرینوں سے آؤٹ ہو گیا. اس کے بعد مولانا بولنا شروع ہوئے. اب 4-5 روز قبل جب انہوں نے پارٹی کارکنان سے گفتگو کی تھی پشاور میں, جی, تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے وہ گفتگو بھی کی ہے جو عام طور پہ سیاستدان نہیں کرتے, اور صحافی ظاہر ہے جب سیاستدان نہیں کرتے تو وہ تو بالکل نہیں کر سکتے. اب مولانا وہی وسیم صاحب والی بات ہے کہ وہ اس کو مزید آگے لے کے جا رہے ہیں, روزانہ ایک نئی سیڑھی جو ہے وہ عبور کر رہے ہیں. بڑی سخت انہوں نے لائن لی ہے. اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں اس کی ساری گفتگو کو تو وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے لے کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں, اور اس کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ متحرک ہوں گے. واضح کیا ہے اپنے, انہوں نے آئیڈیاز, اپنے خیالات, ایمز وہ قوم کے سامنے واضح کیے ہیں. بالکل. ان کے سٹیٹمنٹ کے اوپر طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں, جو چیف ویپ ہیں مسلم لیگ نون کے, وفاقی وزیر بھی ہیں, وفاقی وزیر بھی ہیں, ظاہر ہے ان کی گفتگو جو ہے اس کو بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے. گو کہ انہوں نے کہا تھا کہ فیصلے پہ, سپریم کورٹ کے فیصلے پہ منو ان عمل ہوگا, وہ نہیں ہوا. ان کا میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا ہوں جس میں انہوں نے لکھا ہے, کافی لمبی چوڑی گفتگو ہے اس کے اندر, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن متحد ہو کر اپنا مثبت پارلیمانی کردار ادا کرے تو یہ خوش آئند چیز ہوگی. پچھلے 2-2.5 سال میں جو اپوزیشن صرف بینڈ باجے بجاتی رہی اور بینچز پر چھلانگیں مارتی رہی, تو بہتر ہے کہ وہ مولانا صاحب جیسے سینئر سیاستدان کی رہنمائی میں اپنا جمہوری کردار ادا کرے. مولانا فضل الرحمان سے یہ لوگ پارلیمانی آداب سیکھ سکتے ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ ان کا ممکنہ سیاسی گٹھ جوڑ حکومت کے لیے کسی خطرے کی علامت نہیں ہے. آگے انہوں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کی ہے, چونکہ میں نے اس طرف آنا ہے, لیکن آپ جتنی ان کے میں نے آپ کو بتایا طارق فضل چودھری صاحب کی گفتگو, اب پتہ نہیں طارق فضل چودھری صاحب اتنا جس کو کہتے ہیں بولڈ سٹیٹمنٹ وہ کیسے دے سکتے ہیں موجودہ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو سامنے آنے کے بعد. یہ جو میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی شاید آنے والے دنوں میں منظرنامہ کلیئر ہوگا. گفتگو کے بعد ٹویٹ ہے, جی, ابھی 1 گھنٹہ پہلے ان کا ٹویٹ ہے, تو میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ میں نے طارق فضل چودھری صاحب کے حوالے سے یہ گفتگو کی تھی. تو جو میں نے کہا کہ شاید مولانا کا بھی نواز شریف کا بھی مقدمہ لڑ رہے ہیں, صحیح ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, کریکٹ اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. تو یہ صوبوں کا معاملہ, اس پہ جو وسیم نے بھی خاص طور پہ کہا کہ پی ٹی آئی پہلی دفعہ آ گئی, اور ظاہر ہے وہ کلیئر ہے ان کا کہ مینڈیٹ نہیں ہے. تو اس ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مولانا کوئی ڈرامے بازی نہیں کر رہے, مولانا جو ہیں وہ کوئی کہانی نہیں چلا رہے. مطلب میں وہ سوشل میڈیا کی زبان ہے نا اس میں بات کر رہا ہوں, فلم نہیں چلا رہے. وہ بڑے سنجیدہ ہیں, اور یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ بڑے اس طرح کے سینسٹر پہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. سخت گفتگو بھی الفاظ کا ان کی. جاتے جاتے لاسٹلی میں یعنی اپنی گفتگو کو انکلوڈ کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے حوالے سے, صوبوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی. تو ادھر ادھر دور کیا جانا, ایم بی سمرو صاحب نے گفتگو کی وہ چینل 365 پہ, جو میرے خیال میں شرجیل میمن صاحب کا چینل ہے, اون کرتے ہیں, کاشف رفیق صاحب ہوسٹ ہیں اس کے. جی, اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف ٹی وی چینل کے مالکان وہ مطلب کر رہے تھے اس کے اوپر. میاں عامر صاحب بھی کر رہے تھے, صوبوں کے انیشیٹو بھی, علیم خان صاحب کے بھی واضح طور پہ بتایا, 2-4 دفعہ بتایا گیا کہ وہ بھی چاہتے ہیں نئے صوبے بنے, ان کی جماعت بھی چاہتی ہے. ویسے ان کی جماعت کے حوالے سے بھی آج کل چل رہی ہیں چیزیں کہ شاید وہ لوگ ان کے رکھیں نون لیگ میں جانے کو پر تول رہے ہیں. کسی نے اس کے اوپر سٹوری کی ہوئی تھی, پتہ نہیں اس میں کتنی سنجیدگی ہے یا حقیقت ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا دستیاب انفارمیشن کو مد نظر رکھیں تو میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس مدعے کے اوپر لڑے گی. وہ سوچ رہی ہے, پیپلز پارٹی کے لوگ غور کر رہے ہیں کہ جب نئے صوبوں کے قیام کے آگے ہم نے کھڑے ہونے کا ٹائم آئے گا تو جو رکاوٹیں یا جو مشکلات یا مصیبتیں ان کو فیس کرنی پڑیں گی
اس کا وہ جائزہ لے رہے ہیں. اس کا وہ جائزہ لے رہے ہیں اور اس کی وہ تیاری بھی کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اس کو بڑی سنجیدگی سے لے رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک پوسٹ تھی, وہ میں اس کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کو نصرت جوید صاحب نے ڈسکس کیا ہوا تھا, اور وہ ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے وہ یعنی جو تجزیہ ان کا ہوتا ہے وہ ذرا جاندار ہوتا ہے. مجھے انہوں نے ہی بتایا تھا ویسے کہ انسٹاگرام کے اوپر ایک پوسٹ ہے. انسٹاگرام کا پاکستانی سیاسی تجزیہ کرتے ہوئے کبھی تذکرہ نہیں ہوا. وہ میں نے پوسٹ کھولی, نکالی, خاص کر نوجوانوں میں وہ خاصا مقبول ہے پلیٹ فارم. مقبول ہے, لیکن پولیٹیکلی یعنی اس کے اوپر زیادہ کوئی وہ ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے. لیکن ہندوستان کی جس جن زی کا ذکر کیا جاتا ہے نا, انہوں نے تو اس ان پہ بھی پہ گیم صرف کھیلی. انسٹاگرام پہ ہی گیم وسیم ملک صاحب بھی اس پاکستان پہ میں ایکٹیو ہو گئے. پاکستان میں انسٹاگرام کے استعمال ذرا مختلف ہیں. اچھا, وہ رضوان صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں ویسے انسٹاگرام پہ. اچھا, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے محترمہ بینظیر بھٹو کی ایک تصویر پوسٹ کی ہوئی ہے, 2 تصاویر پوسٹ کی ہیں, جس میں انہوں نے سندھی اجرک جو ہوتی ہے, شال جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اوڑھی ہوئی ہے سندھی لباس کے اندر, یعنی بیسیکلی وہ ہیں. اور ساتھ انہوں نے نیچے اس کی جو کیپشن لکھی ہے بڑی مختصر, شاید میں اس کو ٹھیک پڑھوں, دھرتی ماں آہی. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میسج ہے, اچھا اس میسج کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے سندھ کے اندر. سندھ میں قوم پرست جماعتیں نکلی ہوئی تھی, سڑکوں پہ نئے صوبوں کے معاملے کے اوپر بھی, وہ نہروں کے ایشو کے اوپر بھی, اور بڑے لمبے عرصے سے وہ سراپا احتجاج ہے, اس کو اس طرح سے وہ کوریج نہیں ریاض مل رہی. پلیچو صاحب ہیں میرے خیال میں, ان کے اوپر ایف آئی آر بھی دی ہے. تو پیپلز وہاں ایک تھوڑے شک کی نگاہ سے بھی لوگ دیکھتے ہیں, یہ تھیوریز ہوتی ہیں نا, جہاں ایک تھیوری یہ بن رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ صوبوں کی مخالفت میں آ جائے, یعنی یہ اس طرح کی چھوڑیاں چھوڑی جاتی ہیں کہ مولانا جو ہے نا وہ پی ٹی آئی قریب اس لیے آئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہیں یہ نہ ہو کہ جب سٹینڈ لے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ مل کے صوبے نہ بنا دے. مطلب کم آن, یہ امپاسبل اس طرح کی چیزیں بھی لوگ تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں, یہ انہوں نے میسج یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو سندھ دھرتی انہوں نے لکھی ہے, شاید وہ یہی بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر ہم سودا نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی کے پاس جو ان کی طاقت ہے وہ سندھ کارڈ ہے, مولانا فضل الرحمان کے پاس جو ان کی طاقت ہے وہ مذہبی کارڈ ہے. تو اب جب فائٹ آخر تک جاتی ہے تو پھر ہر کوئی اپنا ٹرمپ کارڈ کو نکالتا ہے. مولانا صاحب کی گفتگو میں بھی آج زیادہ انہوں نے شریعت اور مذہب کا حوالہ دیا اور اس ایشو کو ویسے جو ہائیلائٹ کیا. طارق فضل چودھری صاحب آج کہہ رہے ہیں, پی ایم ایل این ہے, اسلام آباد کے حلقے سے جیتے ہیں, الزام فارم 47 کا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے بھی خاصے قریب ہیں, لاڈلے ہیں, تو یہ سب کچھ ہوا ہے, وفاقی وزیر بھی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سے پارلیمانی آداب بھی سیکھیں. تو وہ گفتگو میں کرتے ہوئے تو کترا رہا تھا, ڈر رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے اب ریاست کے حوالے سے ماں کی مثال دیتے ہوئے, ماں کی مثال دیتے ہوئے, اور پھر ریاست کو ڈائن, اور پھر اس میں ڈیفنس فورسز ایکٹ, پاور کی سینٹرلائزیشن, اور اس حوالے سے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہماری سیاست میں کردار ہے, تو وہ پھر میرے خیال میں قوم کو سیکھنا چاہیے. وہ میں نے جو طارق فضل چودھری صاحب کا حوالہ دیا نا, اسپیشلی جو میں نے کوٹ کیا, وہ اس وجہ سے کہ یہیں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے پریس کلب میں ہی, کچھ صحافی بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں پہ ڈسکشن یہ چل رہی تھی, اور میں بھی اس کا حصہ تھا ڈسکشن میں. وہ کسی نے یہ کہا کہ طارق فضل چودھری صاحب کا وہ جو سٹیٹمنٹ تھا فوری طور پہ جو آیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ منو عمل ہوگا, اس پہ بڑی شدید ناراضگی کا ان سے اظہار کیا گیا ہے. اب وہ پتہ نہیں نون لیگ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے یا کس نے کیا ہے, یہ مجھے نہیں پتا. تو وہ کہتے ہیں وہ اتنا زیادہ وہ یعنی ٹربل میں جا سکتے ہیں کہ وزارت سے نہ ہاتھ دھونا پڑے. یہ ڈسکس ہوا, تو میں اتفاق نہیں کرتا اس سے ویسے, لیکن پھر اب جب یہ میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا ہے تو میں نے کہا یہ پھر بڑا حیران کن ہے. بالکل. بہرحال جی, یہ پالیٹکس پاکستان میں پولیٹیکل سپیس ختم ہو چکی ہے ایک طرح سے. بالکل ریسنٹ پاس میں تو پالیٹکس ہو ہی نہیں رہی تھی. اب یہ ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ ریوائیو ہو رہی ہے, کچھ تھوڑا سا مطلب اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جنید اکبر صاحب نے کہا ہے پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہے, امید ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں اسی طرف جو آپ نے گفتگو کی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی, جیلوں کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے, ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب عالمی محاذ پہ متحرک ہو رہی ہے. احتجاج انہوں نے شروع کر دیے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا سابق وزیر اعظم عمران خان کی وہ جو سولیٹری کنفائنمنٹ ہے اس پر بات کرنے لگ گیا ہے, بیٹے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے پہلے جو ایک رپورٹ آئی جس میں کہا گیا کہ بہنوں سے ملاقات یا فیملی سے ملاقات ضروری ہے,
جس میں کہا گیا کہ عمران خان کے طبی مسائل ہیں. سپریم کورٹ نے اس بنیاد پہ فیصلہ دیا. بہتر ماحول کی ضرورت ہے, بہتر ماحول, واک جی ہاں, کرنی چاہیے ان واک کو. کرنا, وہ سب کچھ. تو اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہونا تھا. 11th آور پہ وہ تبدیل ہو گیا. سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی گئی, وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن, وہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں ذکر کیا کہ وہ 16 ستمبر تک سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے. تو رضوان غلزئی صاحب اور اسد چودھری صاحب, اطلاعات یہ ہیں کہ جو اتھارٹیز ہیں وہ خاصی پریشان ہیں اس وقت, اور یہ جو معاملہ ہے یہ عالمی سطح پر خاصی شدت پکڑ گیا ہے. گزشتہ ویڈیو میں اسد چودھری صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ ہمارے لیے معمول کی بات ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں تو انسانی حقوق جو ہیں وہ ناپید ہو چکے ہیں, لیکن جو مہذب دنیا ہے وہ اس کو خاصی شدت سے دیکھتی ہے. تو اس میں سابق عالمی کپتانوں کا خط ہو, اس میں عمران خان کے بیٹوں کی پریس کانفرنس ہو, اس میں انٹرنیشنل میڈیا کی سٹوریز ہوں, تو اس پر جو اتھارٹیز ہیں جو پاکستان میں فیصلہ ساز ہیں ان میں کہیں نہ کہیں پریشانی بڑھ رہی ہے. تو اب عمران خان کو ریڈنگ مٹیریل نہیں مل رہا تھا, عمران خان کی جو ٹی وی تھا وہ بند تھا, عمران خان سے فیملی کی ملاقاتیں جو ہیں وہ نہیں ہو رہی تھیں, عمران خان سے بشرا بی بی کی ملاقات جو ہے وہ خاصی کم دورانیے کی ہو رہی تھی. سب کو میڈیکل بورڈ نے تو ایڈریس کیا. تو اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں حکومتی ذرائع سے, جو اس وقت اتھارٹیز ہیں ان کے ذرائع سے, کہ اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ اب اس کے بغیر یا یہ سٹیٹس کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا. اب وہ سہولیات دیے بغیر مزید راستہ نہیں ہے. اور پھر آج ایک خبر بھی سامنے آئی تھی کہ وہ جو محمد مرسی والا بیان ہے عمران خان کا, وہ اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ خاصی ناراضگی کا اظہار کیا ہے, بہنوں سے ملاقات نہیں ہوگی. تو یہ جو کہیں نہ کہیں تو یہ سمجھا جا رہا تھا اور سوچا جا رہا تھا کہ آج بہنوں سے ملاقات نہیں کرواتے, لیکن کروانی پڑی. ڈسپائٹ آف سپریم کورٹ آرڈر. اس کے باوجود بھی آج بہن سے ملاقات جو ہے وہ کروائی گئی, بشرا بی بی سے بھی ملاقات کروائی گئی. تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پر یہ سوچا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جو جیل سہولیات ہیں وہ دیے بغیر اب راستہ نہیں ہے آگے بڑھنے کا. اور تو اس میں کچھ اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ عمران خان کو جیل کے اندر کتابیں, ریڈنگ مٹیریل اور ٹی وی کی سہولت دے بھی دی گئی ہے. کچھ اطلاعات اس طرح کی بھی آئی ہیں. ہاں چلیں, یہ ایک اہم خبر تھی. اب آ جاتے ہیں اچھا, اس خبر میرا پہ. اس پہ نا صرف تھوڑا سا ایک میں بڑے ہوش و حواس میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو پریشر ایک ڈیولپ ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے. بین الاقوامی دباؤ, پریشر, وہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے, اس کو میں ڈینائی نہیں کر رہا. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود جو یہاں پہ بیک ڈور چینلز ہیں, نظام ہے جو پی ٹی آئی کے اندر بھی جو بیک ڈور چینل جو بھی کھلا ہوگا, میرا خیال ہے جو ادھر سے بات چیت ہو رہی ہے جی, اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے. اب ظاہر ہے یہ تو بہتر پی ٹی آئی کو پتا ہوگا یا ان لوگوں کو پتا ہوگا جو بات چیت کر رہے ہیں کہ آیا وہ بین الاقوامی کسی پریشر کی وجہ سے چیزیں یہ ہونے جا رہی ہیں جو وسیم صاحب بتا رہے ہیں, یا بیک ڈور چینلز کے ذریعے جو رابطے اب ہو رہے بین ہیں. وہ الاقوامی خیر پریشر بین تو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہونے کے بعد پریشر ڈیولپ ہوا ہے نا. اس سے پہلے یہ نہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ہے بیسیکلی, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں بیک ڈور کا, وہ اسی کا اچھا, نتیجہ تھا. اس میں ایک یہ بھی رائے ہو سکتی ہے کوئکلی کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان, چاہے وہ پی ٹی آئی کے تھرو یا کوئی انڈائریکٹلی کمیونیکیشن اگر ہو رہی ہے, تو اس کے بھی کوئی مثبت نتائج آ رہے ہیں. مطلب یہ پروسیس آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے, وہ ختم نہیں ہوا. وہ پہلے کوئی ایسا ایونٹ ہو جاتا تھا کہ وہ سب کچھ ختم ہو جاتا تھا, اب وہ ختم نہیں ہوا. اب بین مل کے آئی ہیں, وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کوئی گفتگو نہیں کر رہی ہیں. اب یہ وہ کنفرم کر سکتی ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہے. سہیل آفریدی نے کہا جی ہم ابھی ہاں, تو وہ اب وہ کنفرم کر سکتی ہیں کہ یہ جو اتھارٹیز کے حوالے سے ہم نے خبر دی ہے وہ کیا ان کی ملاقات ہوئی تو وہ اندر جیل ماحول کیسا تھا. اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. اس پہ بات نہیں ہوتی. کوٹ لکھپت کے 5 اسیران ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی صحت کے معاملے پر اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے حوالے سے تو گفتگو ہوتی ہے, ان پر گفتگو نہیں ہوتی. آج یہ خبر سامنے آئی ہے جس کے مطابق ان کی جو اہلیہ ہیں, جو بیٹی ہیں میاں محمود الرشید صاحب کی, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ میرے والد محترم رہنما پاکستان تحریک انصاف و سابق صوبائی وزیر میاں محمود الرشید گزشتہ 4 سال سے ظلم و جبر کا سامنا کرتے ہوئے جیل میں قید ہیں. آج اچانک طبیعت ناساز ہونے پر انہیں جیل سے سروسز اسپتال منتقل کیا گیا, جہاں پیٹ میں موجود رسولی کی سرجری کی گئی. افسوسناک امر یہ ہے کہ سرجری کے بعد آرام اور مناسب طبی نگہداشت کی بجائے انہیں فوراً واپس جیل منتقل کر دیا گیا ہے. 4 سال گزرنے کے باوجود ظلم و جبر بھی میاں محمود الرشید کے حوصلے کو نہیں توڑ سکا. ایک بیٹی کے لیے اپنے والد کو اس حالت میں جاننا انتہائی کربناک ہے. پوری قوم سے ان کی جلد صحتیابی اور مکمل صحتیابی کے لیے خصوصی دعاؤں کی اپیل ہے. اور جو تصویر بھی آئی ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ ریسنٹ ہے, لیکن وہ اسپتال میں لیٹے ہوئے ہیں, وہ بھی خاصی افسوسناک ہے. تو اس پر میں نے کوئکلی کچھ چیزیں نکالی ہیں. دیکھیے, ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, پہلا نام ان کا آتا ہے. وہ کینسر اور بلڈ پریشر کی مریض ہیں, کینسر سروائیول ہیں, معدے کی خرابی اور سانس کی تکلیف میں مبتلا رہ چکی ہیں. ہسپتال میں ایک مرتبہ یہ بھی ہوا تھا کہ مئی 2024 میں شدید گرمی اور آلودہ پانی کی وجہ سے ڈائریا اور شدید الٹیوں کی شکایت پر بے ہوش بھی ہو گئی تھی, جس پر انہیں سروسز اسپتال لایا گیا تھا.
اس کے علاوہ بھی انہیں خاصی پریشانی کا سامنا رہتا ہے، لیکن ان کا ٹریٹمنٹ ویسا نہیں ہو رہا جیسا ہونا چاہیے، اور گفتگو بھی نہیں ہو رہی۔ میاں محمود الرشید صاحب میں آلریڈی بتا چکا ہوں، اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی بنیادی طور پر گردوں، جگر اور ڈائبٹیز کا مسائل جو ہیں وہ ان کو بیماریاں لاحق ہیں۔ بلڈ پریشر ان کا بھی اتار چڑھا ہوا ہے، اور سروس اسپتال اکثر انہیں لے جایا جاتا ہے، لیکن وہ بھی اپنے علاج سے اس طرح مطمئن نہیں ہے، نہ ان کی فیملی ہے۔ ان کے ساتھ جو جیل میں سلوک کیا جا رہا ہے اس پہ خاصی تشویش ہے۔ عمر سرفراز سیما ہے، شاہ محمود قریشی ہیں، ان پہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اگر اسلام آباد میں بات کریں تو ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا ہیں۔ ایمان مزاری کے حوالے سے گزشتہ روز ان کی فیملی نے یہ اپیل کی ہے کہ ان کی صحت بگڑ رہی ہے، ان کو علاج کی وسولیات نہیں مل رہیں، اور ان کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں کوئی مسئلہ اور تھا، لیکن انہیں کینسر کی دوائیاں جو کھلائی گئی ہیں اس کی وجہ سے ان کی صحت بگڑ چکی ہے۔ تو پاکستان میں جہاں انسانی حقوق ناپید ہو چکے ہیں، یحییٰ آفریدی صاحب تمام چیف منسٹرز کو بلا کر جیل ریفارمز کے اوپر بھاشن دے رہے ہیں، اور ہمارے تمام ادارے اسٹیبلشمنٹ سے لے کر حکومت اس ملک میں آئین اور قانون کا روز بھاشن دیتے ہیں، عدلیہ کی آزادی کا بھاشن دیتے ہیں۔ تو اس وقت یہ تمام وہ ہیں جو پولیٹیکل پرزنر ہیں، ان کے خلاف ان کے کیسز کو دیکھتے ہوئے ہم اگر اس پہ گفتگو کریں تو یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پرزنرز ہیں۔ ایمان مزاری صاحب اپنا موقف چھوڑ دیں، یہ 5 اسیران پریس کانفرنس کر دیتے تو آج صورتحال یہ نہ ہوتی۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا وسیم ملک صاحب، اسد چوہدری صاحب۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اور آج 12 ربیع الاول ہے، آپ سب کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو، اور ہماری دعا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس پر عمل پیرا ہوں، ان کی سنتوں پر، ان کے جو زندگی ہے اس کو فالو کریں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریں، اور اللہ پاک ہم سب کو، معاشرے کے ہر شخص کو، ہمارے حکمرانوں کو ان کی زندگی سے سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔